सूरत क़यामा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा, नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। सूरत का आगाज़ इस अंदाज़ में हो रहा है जिस तरह वक़ूए क़यामत को झुटलाने के लिए लोग दलील बाजियाँ कर रहे हैं, और ये सूरत इनके सिलसिला बहस को मुनक़ता करते हुए जवाब के तौर पर नासिल हुई है। यहाँ ला एतराज़ करने वालों के दलाइल की नफ़ी के लिए आया है। मतलब ये कि तुम्हें तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना नामुमकिन नज़र आ रहा है, और इस बुनियाद पर तुम लोग वक़ूए क़यामत के बारे में शकुक व शुबहात का इजहार कर रहे हो, मगर मुझे इसके वक़ू के बारे में इस कदर यकीन है कि मैं इसकी कसम खा रहा हूँ। वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा, और नहीं मैं कसम खाता हूँ नफ्स लवामा की। नफ्स लवामा के लुग़वी माना है मलामत करने वाला नफ्स, और इससे मुराद इंसान का वो नफ्स है जिसे हम उर्फ़ आम में ज़मीर कहते हैं। इस आयत में नफ्स लवामा या इंसानी ज़मीर को क़यामत की दलील के तौर पर पेश किया गया है। इंसानी नफ्स लवामा या ज़मीर ये एक ऐसी हकीकत है कि कोई मुसलमान, कोई काफिर, कोई दहरिया तक इससे इनकार नहीं कर सकता। अक्सर हम ये ज़बान बोलते हैं कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। आखिर सोचने की बात है कि अगर हम कोई गलत या बुरा काम करते हैं तो अंदर से कोई चीज़ क्यों बार बार हमारे दिलो दिमाग में चुभन पैदा करती है, और बाज़ औक़ात इस चुभन के तकरार की वजह से हमारी नींदें उड़ जाती हैं। अगर कोई नेकी नेकी नहीं, कोई बुराई बुराई नहीं, तो बुरे काम पर हमारे अंदर ये खलिश क्यों तंग करती है हमें। चुनाचे नेकी और बदी के अलग अलग वजूद का सबसे बड़ा और आफाकी सतह पर मुसल्लमा सबूत इंसानी नफ्स की मलामत या ज़मीर की खलिश है। और अगर ये हकीकत तस्लीम कर ली जाए कि नेकी नेकी है और बदी बदी है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि इंसानों के नेक और बुरे अमाल का हतमी और क़तई नतीजा निकलना भी नागुज़ीर है। दूसरी तरफ इस हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ सबके सामने, यानी दुनिया में ऐसा कोई हतमी और क़तई नतीजा ना तो निकलता है ना ही निकलना मुमकिन है। इस दलील की रोशनी में इस हकीकत को तस्लीम किए बग़ैर हमारे पास कोई चारा नहीं कि हर इंसान को इसके अच्छे बुरे अमाल की पूरी पूरी जज़ा या सज़ा देने के लिए एक दूसरी दुनिया यानी आखरत का वजूद में लाया जाना नागुज़ीर है। चुनाचे क़यामत, आखरत या हयात बादुल मौत की सबसे बड़ी दलील ख़ुद इंसान के अंदर मौजूद है, और वो है इसका नफ्स लवामा या ज़मीर। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम इसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो पूरी तरह कादिर हैं इस पर भी कि हम इसकी एक एक पोर दुरुस्त कर दें। बल्कि इंसान तो ये चाहता है कि फ़िस्क़ व फ़ुजूर आगे भी जारी रखे। इंसानों के यहाँ आखिरत के इनकार की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो नेकी बदी, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ को ख़त्म करके ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। चुनाचे हराम खोरियाँ छोड़ के सिरात मुस्तकीम पर आने के मुकाबले में उसे आखिरत का इनकार कर देना आसान महसूस होता है। और आखिरत के बारे में इंसान का ये रवैया इसी तरह है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जिस तरह कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली अपना फ़ैसला नहीं बदलती, इसी तरह इनके इनकार कर देने से क़यामत के वक़ूअ में कोई खलल नहीं आएगा। ये एक हकीकत है, और हकीकत के तौर पर अपने मुअय्यन वक्त पर आ धमकेगी। यसअलु अय्यान यौमुल क़यामा, वो पूछते हैं कब आएगा क़यामत का दिन। ये मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंज़िया पूछते थे। फ़इज़ा बरिक़ल बसर, बस जब निगाहें चुंधिया जाएंगी, चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद यकजा कर दिए जाएंगे। इस वक्त सूरज, चाँद समेत तमाम अजराम फ़ल्की कशिश सकल के कानून के तहत अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। जब ये सारा निज़ाम ढीला पड़ जाएगा तो तमाम कुर्रे आपस में टकरा जाएंगे। उस दिन इंसान कहेगा कहाँ है कोई भाग जाने की जगह? कहा जाएगा हरगिज़ नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज़ तुम्हारे रब ही के हजूर में जाकर खड़े होना है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, जतला दिया जाएगा इंसान को उस दिन जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ पीछे छोड़ा। क़द्दम व अख़र को इस तरह समझें कि हमारे अच्छे बुरे अमाल के बदले का एक हिस्सा हमारी ज़िंदगियों में ही आखिरत के लिए हमारे अमाल नामे में जमा होता रहता है, और जबकि इन अमाल का एक दूसरा हिस्सा अच्छे या बुरे असरात की सूरत में इसी दुनिया में रह जाता है।
اور یہ اثرات اس دنیا میں جب تک موجود رہتے ہیں ان کے بدلے میں بھی ثواب یا گناہ موت کے بعد بھی متعلقہ شخص کے اعمال نامے میں متواتر شامل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو واضح طور پر بتا دیا جائے گا کہ تمہاری یہ نیکیاں یا بدیاں وہ ہیں جو تم نے براہ راست خود اپنے لیے آگے بھیجی تھی، اور یہ ثواب یا وبال وہ ہے جو تمہارے اعمال کے پیچھے رہ جانے والے اثرات کی وجہ سے تمہارے حساب میں جمع ہوتا رہا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر بھی خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے۔ قیامت کے دن کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر انسان کو خود ہی پتہ ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کیا لے کر آیا ہے اور کس سلوک کا مستحق ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ ظاہر ہے دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو چرب زبان لوگ ہوتے ہیں وہ خود ساختہ عذر پیش کر کے اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ لوگوں کو مطمئن کر لیں، لیکن اس کا ضمیر اسے یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جو ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ نئے کلام کو فوری طور پر یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اس پس منظر میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس ضمن میں آپ فکر مند نہ ہوں، اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرات کی پیروی کیجیے، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی۔ ایک تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اصل پیغام کی تفہیم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور عملی طور پر اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قرآن حسب ضرورت خود ہی اپنے احکامات کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام زبان رسالت سے بھی کروایا ہے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ ذکر آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کو واضح کر دیں لوگوں کے لیے کہ ان پر کیا کچھ نازل ہوا ہے۔ یعنی اگر قرآن کے سمجھنے میں لوگوں کو کہیں کوئی ابہام ہے یا کوئی مشکل محسوس ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیا کریں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں خطاب کا رخ کفار کی طرف ہے کہ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو اور اپنی دنیا کی زندگی، دنیا کے مال و اسباب سے محبت کرتے ہو، اور اس کے مقابلے میں آخرت کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ اور آخرت کے دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ میدان حشر میں موجود لوگوں کی کیفیت کا نقشہ یہاں دکھایا جا رہا ہے۔ اس نقشے کو دیکھنے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق اپنے نتیجے کا پہلے سے علم ہوگا۔ جیسے اسکول میں نتیجوں کا اعلان ہوتا ہے تو کچھ بچے پہلے سے مطمئن ہوتے ہیں اور کچھ پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بچہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہوتا ہے کہ اس نے امتحان میں کیا کیا تھا۔ اِلیٰ رَبِّہَا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس روز اترے ہوئے ہوں گے۔ ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب کہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں۔ وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ یہ اس کیفیت کا نقشہ ہے جب بڑے بڑے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، عزیز و اقارب کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب دعا کریں۔ اس وقت بڑے سے بڑا عقل والا شخص بھی چاہتا ہے کہ کسی جھاڑ پھونک والے کو بلا لیا جائے، کوئی تعویذ گنڈا ہو جائے، شاید ایسی ترکیب سے اس کا پیارا موت کے منہ میں جانے سے بچ جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ یعنی آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھر والوں سے بچھڑنے اور بڑے ارمانوں سے بنائے ہوئے گھر اور مال و اسباب کو سب کو چھوڑ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ یہ انجان کنی کے وقت کی اس کیفیت کا ذکر ہے جب جسم کے نچلے حصے سے انسان کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اس وقت وہ ناقابل بیان کرب اور شدید تکلیف کی کیفیت میں ہوتا ہے۔
الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، پس اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں ایک شخص کی حق دشمنی، ڈھٹائی اور تکبر کی لفظی تصویر دکھائی گئی ہے، اور یہ تصویر سرداران قریش میں سے کسی خاص شخص کی بھی ہو سکتی ہے اور مجموعی طور پر ان کے عمومی کردار کی بھی ہو سکتی ہے۔ افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ہی اصلی زندگی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے نہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا؟ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ انہیں ان کے کرتوتوں کو خمیازہ نہ بھگتنا پڑے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے، پھر وہ ایک علقہ بنا؟ یعنی پانی کی اس بوند نے جونک جیسی شکل اختیار کر لی جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی رہی۔ فخلق فسوی، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ اللہ تعالیٰ نے علقہ کو گوشت کے لوتھڑے مضغہ میں تبدیل کیا، پھر جسم بنایا جس میں آنکھیں، ناک، کان اور اپنی اپنی جگہ پر دوسرے تمام اعضاء بنائے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا فی ظلمات ثلاث، شکم مادر کے 3 پردوں کے اندر۔ پھر اسی سے اس نے 2 زوج بنائے، نر اور مادہ۔ تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یعنی کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے؟ اولاد آدم میں سے افلاطون، بقراط، سقراط کی تخلیق بھی اسی بوند سے ہوئی۔ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استثناء کے علاوہ نسل انسانی کے تمام افراد اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پیدا کیے ہیں۔ کیا تم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو ذات پانی کی ایک بوند سے زندہ، سلامت، خوبصورت، بہترین صلاحیتوں کے مالک انسان کو پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ مردہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگی؟ اس آیت کا انداز سوالیہ ہے، اور اسے سن کر یا پڑھ کر ہماری زبانوں پر بے ساختہ یہ الفاظ آنے چاہیے کہ کیوں نہیں ہے ہمارے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، ہم گواہ ہیں کہ تو مردوں کو زندہ کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ دہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ دہر سے مراد وہ لامتناہی زمانہ ہے جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے، اور حین سے مراد وہ خاص وقت ہے جو اس لامتناہی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہو۔ چنانچہ دہر دراصل وقت کا وہ سمندر ہے جس کے اندر سے کائنات میں رونما ہونے والے ہر قسم کے واقعات اور حادثات جنم لیتے ہیں، اور وقت کے اسی سمندر میں سے ہم انسان بھی نکلے ہیں۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند خباب، چنانچہ اس قلزم ہستی کے اندر ہر انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب اس کا وجود حقیر پانی کی ایک ایسی بوند کی شکل میں تھا جس کا ذکر کرنا اور نام لینا بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے۔ موجودہ دور میں سائنس نے اس آیت کا مفہوم بہت اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ مرد کی طرف سے سپرم اور ماں کی طرف سے اووم ملتے ہیں تو نطفہ وجود میں آتا ہے۔ نبتلیہ، تاکہ ہم آزمائیں اس کو، تاکہ ہم انسان کی آزمائش کریں۔ اس کو ہم نے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا، ہم نے اس کو راہ سجھا دی۔ انا ہدیناہ السبیل، اس سے مراد ایمان سے متعلق وہ شعور یا وہ ہدایت اور رہنمائی ہے جو ہر انسان کی فطرت کے اندر پیدائشی طور پہ موجود ہے۔ یعنی انسان اندھا بہرا پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری باطنی طور پر بہترین صلاحیتوں سے نوازا، جسمانی حواس دیے، ساتھ ہی ساتھ اسے روح کی بصیرت بھی عطا کی۔ اما شاکرم و اما کفورا، اب چوائس انسان کے پاس ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بن کر رہے، چاہے نہ شکرہ ہو کر رہے۔ اب ظاہر ہے جس انداز اور طریقے سے انسان زندگی گزارے گا اسی کے مطابق آخرت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔
اگر وہ شکر گزار ہو کر گزارے گا تو بہترین اجر ملے گا، اگر انکار کر کے گزارے گا تو اپنی سزا کو خود بھگتے گا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یقیناً کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ۔ یقیناً نیکوکار بندے ایسی شراب کے جام نوش کریں گے جس میں کافور ملی ہوئی ہوگی۔ ایک طرف کفار اور مشرکین زنجیروں اور طوقوں میں جھکڑے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، دوسری طرف اللہ کے فرما بردار اور نیکوکار بندے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جنت میں انہیں کافور کی آمیزش والی شراب طہور بھی پیش کی جائے گی۔ اور یہ کیسی ہوگی؟ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے، یعنی چاہیں گے تو چشمے میں سے اپنی مرضی سے نہریں نکال کر اپنے اپنے علاقے کی طرف لے جائیں گے۔ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیل جائے گا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ اللہ حبہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کو چھوڑ کے کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسرا یہ کہ اگرچہ ان کے دلوں میں مال سے محبت کا جذبہ ہے، ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے مال کو سنبھال کے رکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مال کی محبت کو دل سے نکال کے صرف اللہ کی رضا کے لیے مستحقین کو کھانا کھلانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی۔ ابوس کا لفظ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہ آتی ہو بلکہ غصہ اور وحشت برستی ہو، اور قمطریر کا معنی ہے بہت سخت، کرخت، ہولناک، طویل۔ تو یہاں مراد میدان محشر کی وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے کھرب ہا کھرب انسان متفکر اور پریشان ہوں گے، اور کسی ایک کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں تر و تازگی اور مسرت، یعنی جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کے چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور وہاں نظر آ رہا ہوگا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس، یعنی دنیا میں ان لوگوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا، انہوں نے فاقوں سے رہنا گوارا کر لیا لیکن حرام کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جانیں تک قربان کر دی، اور ان کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے ریشم کی پوشاکیں عطا کرے گا۔ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی حدت اور نہ سخت سردی۔ زمہریر ایسی سخت سردی کو کہتے ہیں جو انسان پر زبردست کپکپی طاری کر دے، اور آپ دیکھیں جو سردی میں کپکپی ہوتی ہے وہ بڑا تنگ کرتی ہے طبیعت کو، تو جنت میں اہل جنت کو نہ تو دھوپ کی تپش تنگ کرے گی، نہ ٹھٹھرنے والی سردی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی جنت میں مسلسل معتدل موسم ہوگا، اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور گردش میں ہوں گے ان پر خدام جنت چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ، قواریر من فضہ، ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا، یعنی یہ جام انتہائی نفیس اور شفاف جسے کرسٹل کلیئر چاندی سے بنے ہوئے ہوں گے، لیکن دیکھنے میں شیشے جیسے ہوں گے۔ ان کو ساقیان جنت نے بھرا ہوگا بھرپور اندازے کے مطابق، اور ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسا جام کہ جس میں ملاوٹ ہوگی سونٹ کی۔ یہ ایک چشمہ ہے اس جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر اور شکل میں رہیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو محسوس کرو گے جیسے وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہاں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سبز ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، اور پلائے گا ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ مشروب۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور کہا جائے گا یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور تمہاری جد و جہد مقبول ہو چکی ہے۔
تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے راستے میں جو جد و جہد کی، جو کوشش کی، وہ اللہ کے ہاں قبول کر دی گئی ہے، اور اس کی قدردانی کے طور پر تم لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک، تو آپ انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا، یعنی ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ہے، ہماری مشیت اسی میں ہے۔ ہمارا ہر حکم اور ہر فیصلہ اسی وقت پر نازل ہوگا جو وقت ہم نے اس کے نزول کے لیے طے کر رکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف نزول قرآن کے حوالے سے صبر کرنا ہے، بلکہ مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کے احکامات کا منتظر رہنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے صبح و شام، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیجیے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیجیے۔ یقیناً یہ لوگ فوری ملنے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑے بیٹھے ہیں، یعنی قیامت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی جس کا جی چاہتا ہے رب کے قرب کا راستہ چن لے۔ اوپن چوائس ہے سب کے لیے، چاہتا ہے دل اللہ کی طرف جانے کا تو پھر کیا کریں۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے قرآن جو ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو اس سے نصیحت کیسے ملے گی؟ جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے، اس کو غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے نصیحت بنے گا، اور پھر ہی اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہم اختیار کر سکیں گے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ ظاہر ہے دنیا اور آخرت کا کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ایک کام کرنے پر بظاہر قدرت بھی رکھتا ہے تو وہ اس کام کو اس وقت تک انجام نہیں دے سکتا جب تک اس کی مشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے ایسے اعمال کی توفیق دے گا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ کی رحمت کو پالیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں کس کو جگہ دے گا؟ جو اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کوشش کرے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں ہم نے پڑھا کہ جس شخص نے آخرت کو اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اس کے لیے اس نے مقدور بھر محنت بھی کی اور وہ مومن بھی ہو، تو اس کی وہ محنت اور کوشش اللہ کے ہاں مقبول اور مشکور ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ مرسلات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ۔ فالعاصفات عصفا، پھر تیز و تند جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر تقسیم کرتی ہیں جدا جدا۔ فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں۔ عذراً او نذرا، عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے۔ وہی یا ذکر یاد دہانی کا ابلاغ یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے اور ان کا عذر ختم ہو جائے، جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 165 میں آتا ہے، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ان کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اس کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہ رہ جائے۔ وہی یا یاد دہانی کا دوسرا مقصد یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے
کہ اگر وہ جاگنا چاہیں تو جاگ جائیں، راہ راست پر آنا چاہیں تو آ جائیں۔ اور یہ قسم جو ہواؤں کی کھائی گئی ہے، یہ کیوں کھائی گئی ہے؟ انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گا، یعنی جس قیامت کے بارے میں تم لوگوں کو بار بار خبردار کیا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی۔ اور جس دن آئے گی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے، جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آن پہنچے گا۔ یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے، یعنی انبیاء اور رسل علیہم السلام کی اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی کہ اے اللہ، ہم نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اب یہ لوگ خود جواب دہ ہیں، اور خود متعلقہ اقوام کے افراد سے پوچھ گچھ جیسے معاملات اس فیصلے کے دن کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ لفظ ویل کے معنی تباہی اور بربادی کے بھی ہیں، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس کی سختیوں سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو؟ اسی طرح ہم کرتے رہے مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس نطفے کو رکھ دیا کہ محفوظ مقام میں، یعنی اس حقیر پانی کی بوند کو مختلف مراحل سے گزارنے کے لیے ہم نے اسے محفوظ مقام یعنی رحم مادر یوٹرس میں رکھا، جو اس کے لیے مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتی ہے، الی قدر معلوم، ایک طے شدہ مدت تک۔ فقدرنا، تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، فنعم القادرون، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے، یعنی یہ سب کچھ ہم نے اپنی قدرت سے کیا ہے اور ہم کیا اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ سب جان کر بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی مردوں کو بھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنے اوپر موجود ہر زندہ وجود کی تمام ضروریات کو پورا کر رہی ہے، اور ہر قسم کے مردے کو بھی تحلیل کر کے یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ایسی گنجائش رکھی ہے کہ تا قیامت زندہ لوگوں کو اپنی اوپر اور مردوں کو اپنے اندر رکھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں سے تسکین بخش پانی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی یہ حکم جو میدان محشر میں اہل جہنم کو سنایا جائے گا کہ اب چلو جہنم کی آگ کی طرف۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ میدان محشر کی چلچلاتی دھوپ اور شدید گرمی میں جب یہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو دور سے وہ انہیں 3 اطراف میں پھیلے ہوئے سائے والی کسی جگہ کی طرح نظر آئے گا۔ انہیں کہا جائے گا اگر تمہیں وہ سایہ نظر آتا ہے تو چلو اس سائے کی طرف، لیکن اس سائے کی حقیقت کیا ہوگی؟ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو وہ سایہ دار ہے نہ ہی آگ کے تپش سے بچانے والا۔ وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں یا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون، یہ ہے وہ دن جس میں یہ بول نہیں سکیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر تراشیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کے دیکھو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یا اللہ ہمیں جھٹلانے والوں میں شامل نہ کرنا، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا،
اللہم اجرنا من النار۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا رہے ہیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اس دن متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، اور ہم ان سے کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم کرتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی محسنین میں شامل کر، یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن ہلاکت اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب دوبارہ کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے کفار اور مشرکین کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم لوگ مجرم ہو، یعنی تم لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں عیش کر رہے ہو اور اس عیش کی وجہ سے تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، تو ٹھیک ہے کرتے جاؤ، قیامت کے دن تمہیں مجرموں کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش ہونا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ قرآن جیسا کلام سن کر بھی جس انسان کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر اس کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ پھر تو قیامت کے دن ہی کھلیں گی نا، جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، لیکن اس دن کا ماننا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تو پھر جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔